हुकूमत ने इमरान खान समेत पीटीआई अहदेदारों के नाम ECL में शामिल करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन के पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस से मुताल्लिक फैसले के बाद वफाकी काबीना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के नाम ECL में डालने का फैसला किया है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स के साबिक चेयरमैन जुल्करनैन का नाम भी ECL में डालने का फैसला किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान का मुल्की तारीख की सबसे बड़ी चोरी और डाका पकड़ा गया। वो गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहा था। हुकूमत से कहूँगा कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। नवाज शरीफ लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो दर्स देता था पूरी कौम को कि मैं बड़ा दयानतदार हूँ और ईमानदार हूँ और मैं चोरी नहीं करता, बाकी सब चोर हैं, मैं बाकी सब डाकू हैं, मैं अकेला ही हूँ जो ना डाका मारता हूँ ना चोरी करता हूँ। आज सबसे बड़ा तारीख का डाका साबित हो गया इमरान खान का, सबसे बड़ी तारीख की चोरी साबित हो गई, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। चंद दिन पहले कहता था कि अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ, उसको पता था कि उसने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, इसलिए तो बार बार कहता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। और एहतजाज की कॉल भी जुमेरात को रखी हुई है। पता था कि चोरी की हुई है, इमरान खान को अच्छा भला पता था, उसको नजर आ रहा था कि फैसले में सब कुछ आएगा। और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। तो जब गैर मुल्कियों से आप पैसा लेंगे तो फिर गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना। और उसका नतीजा आपने देख लिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह, पाकिस्तान का मुआशरा तबाह, पाकिस्तान की सियासत तबाह करके रख दी इस बंदे ने। पुरजोर अल्फाज में हुकूमत को कहूँगा इसमें किरदार अदा करें, इस फितने की फितनाबाजी शर्मखेजी को हमेशा के लिए ख़त्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फौरन लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान न्याजी पर आइन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात हैं। एक बार फिर साबित हो गया इमरान खान मुसद्दिका झूठा है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि इमरान खान पर झूठे हल्फनामे जमा कराने और गैर मुल्की रकम कबूल करने के इल्ज़ामात हैं। कौम को इमरान खान की सियासत के मुस्मरात पर गौर करना चाहिए जो गैर मुल्कियों से चलाई जा रही है। अहम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म हाउस में PDM का सरबराही इजलास, PTI के खिलाफ सियासी और कानूनी महाज पर सख्त फैसले लेने पर इत्तेफाक हो गया। सियासी और कानूनी टीम तश्कील दे दी गई। तमाम जमातों के कानूनी माहिरीन इसमें शामिल हैं। कानूनी कमेटी इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तजवीज़ करेगी। जी हाँ, कानूनी कमेटी की राय पर काबीना से कार्रवाई की मंजूरी ली जाएगी। PDM का सरबराही इजलास कल भी होगा। इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए और पार्टी पर पाबंदी लगाई जाए, मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये कहना है। तो वज़ीर आज़म हाउस में PDM का सरबराही इजलास, PTI के खिलाफ सियासी और कानूनी महाज पर सख्त फैसले लेने पर इत्तफाक, सियासी और कानूनी कमेटी तश्कील, तमाम जमातों के कानूनी माहिरीन भी शामिल थे। कानूनी कमेटी इलेक्शन कमीशन से फैसले की रोशनी में PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तजवीज़ करेगी। कानूनी कमेटी की राय पर काबीना से कार्रवाई की मंजूरी ली जाएगी। PDM का सरबराही इजलास कल भी होगा, जबकि मौलाना फजल रहमान ने मुतालबा किया है कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए और पार्टी पर पाबंदी लगाई जाए। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म हाउस में PDM का सरबराही इजलास हुआ है, जिसमें PDM के खिलाफ सियासी और कानूनी महाज पर सख्त फैसले लेने पर इत्तफाक किया गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि फितना खान नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ बैक वक्त झूठा साबित हो गया। अपने बयान में मरियम नवाज का मजीद कहना है कि फितना खान करप्ट, मनी लॉन्ड्रर और बैरूनी कुव्वतों के इमाम पर काम करने वाला साबित हुआ। इसका अपना ही बनाया हुआ ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का बुत आज औंधे मुंह गिर गया। कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। इनसे पैसा लेता रहा और इस पैसे को फितना, फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की रोकने, CPEC के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया था। सर शर्म से झुक गया है।
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تفصیلی رپورٹ کے بعد وفاقی حکومت پارٹی اور اس کے سربراہ پر پابندی لگانے سے متعلق طے کرے گی، اور یہ بھی کہ اس پارٹی کے ارکان کو نااہل ہونا چاہیے یا نہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان پر حقائق چھپانے کی پاداش میں عمر بھر کے لیے پابندی عائد کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے ریفرنس پر سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ سماعت کرے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 8 سال پہ جو قوم کی نظریں جمی ہوئی تھیں ایک مقدمے کی، جس فیصلے کو مؤخر کرنے کے لیے 9 وکیل تبدیل کیے گئے، سینکڑوں اور ابھی 4 دن سے مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے موقر ترین جمہوری اداروں کو اپنی چوری چھپانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی سے لوگوں کے ہاتھ کھڑے کروائے گئے۔ قانون اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے، اس کے شق نمبر 1، شق نمبر 2، شق 3 اور 6 کے تحت اس طرح سے یہ پروسیجرز ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے نئے قانون کے تحت کہا کہ 2017 میں بھی یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایک تفصیلی رپورٹ آئے گی اور اس رپورٹ کے بعد وفاقی حکومت یہ طے کرے گی کہ اس پارٹی پہ پابندی اور اس کے سربراہ پہ پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں، اس کے اراکین اسمبلی کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے کہ نہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ یہ معاملہ سنے گی۔ تو ہم بطور سیاسی جماعت کے اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے، لیکن ہم جتھے لے کر سڑکوں پہ احتجاج کر کے باہر کھڑے ہو کے نعرے نہیں ماریں گے کہ ہمارے خلاف فیصلہ آنے والا ہے۔ 3 روز سے یہ تماشا بنا ہوا تھا، 4 روز سے ٹی وی پہ صبح شام چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے، اس لیے دے کہ ہماری چوری کا جو پرچہ ہے وہ آؤٹ نہ ہو۔ جن چیزوں کو کنکلوڈ کیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا بھی جو ہے وہ امتحان ہے کہ ایک طرف آپ اس بات کے اوپر جو ہے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی، لی نہیں ہے، لیکن یہ ریسیویبل جو ہے وہ ایسٹ جو ہے وہ سمجھا جائے گا اور ڈکلیئر نہیں کیا، تو اس لیے جو ہے وہ ساری زندگی کے نااہل۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کون سی ڈکلیریشن جو ہے وہ نہیں ہوئی، کون سی چیز جو ہے وہ کنسیل ہوئی ہے۔ یعنی یہ ہے چوری، یہ ہے ڈکیٹی، یہ ہے وہ عمل کہ جس عمل کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس آدمی کو جو ہے وہ ساری ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نااہل ہونا چاہیے۔ ریفرنس کو جو گورنمنٹ بھیجے گی تو اس کو جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس جو ہے فل کورٹ جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ سنیں۔ ہاں، اس میں اگر وہ چاہیں تو وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ صرف وہی 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سنیں جو انہیں قابل قبول ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان کو فنڈنگ دینے والوں میں اسرائیلی، بھارتی، امریکہ بھی شامل ہے۔ بیرونی سازش کا الزام ہم پر لگاتے ہیں، فیصلہ اگر ان کے حق میں آیا ہے تو چیخوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ اب ادارے ان کا احتساب کریں گے۔ ایاز صادق کہتے ہیں جلد اسپیکر بھی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوائیں گے۔ فارن فنڈڈ ایجنٹ جو ہے، غیر ملکی ایجنٹ جو ہے، جس کے سپانسرز میں بھارت بھی شامل ہے، اسرائیل بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے، برطانیہ بھی شامل ہے، اور کہندہ سانو ہے کہ اسی فارن سازش کی تھی۔ پیسے اے پھڑتا ہے تو الزام ساڑھے تے لگتا ہے۔ میاں نواز شریف کے اوپر 10,000 نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہوئی۔ اس نے حلف نامہ دیا ہے، حلف نامہ جو ہے وہ خدا کو حاضر ناظر جان کے حلف اٹھایا جاتا ہے۔ زبان سوکھتی تھی مقصود چپڑاسی کا نام لے کے، ایتھے تے لائن لگی دیے گی، کئی مقصود چپڑاسی ہیں وہاں پہ، کہتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے، تو وہ چیخوں کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ سفر سٹارٹ ہوا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا، اب ادارے جو ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے۔ عمران خان صاحب کا ہاتھ غلے میں پھنس گیا ہے اور یہ غلے سے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، اوپر سے چھاپا پڑ گیا۔ ایک ریفرنس توشے خانہ والا بھی پڑا ہے۔ 4 تاریخ تک سپیکر نیشنل اسمبلی میں وہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہے۔ جب ریفرنس جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان تو 30 دن میں اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو عمران خان کے خلاف جرائم کی تصدیق قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ چور، جھوٹا فارن فنڈنگ منی لانڈرر آخر 8 سال بعد پکڑا گیا۔ عمران خان صادق اور امین نہیں، پارٹی چیئرمین کے عہدے سے فوری استعفیٰ دیں۔ عمران خان نے اسرائیل، بھارت، امریکہ، کینیڈا سمیت دیگر ملکوں سے فارن فنڈنگ لی، عالمی فراڈیوں سے خیرات کے نام پر پیسے بٹورے اور جعل سازی کی۔ وفاقی حکومت قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کرے گی۔
لیگی رہنما حنیف عباسی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ان کی پٹیشن پر مہر ثبت کر دی، عمران خان کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ امریکہ برطانیہ نے عارف نقوی کیس کی تحقیقات کے لیے طلب کیا تو چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کے حوالے کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی میں جو ہم پٹیشن لے کے گئے تھے عمران خان کے جھوٹا ہونے پر مہر ثبت کر دی۔ اس وقت لندن کے اندر بھی عمران خان کے خلاف سوچا جا رہا ہے اور امریکہ کے اندر بھی عمران خان کے خلاف سوچا جا رہا ہے کہ وہ عارف نقوی کی جو گرفتاری ہے اس گرفتاری کی روشنی میں ہو سکتا ہے کل پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو امریکہ بھی مانگ لے اور لندن بھی مانگ لے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی حکومت پاکستان ذرا سا بھی تردد نہیں کرے گی اس کو امریکہ کے حوالے کرنے میں، اور اگر لندن نے مانگا یعنی برطانیہ نے مانگا تو برطانیہ کے حوالے کرنے میں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اب ریاستی ادارہ نہیں رہا، پی ڈی ایم کا حلیف ہے۔ الیکشن کمیشن بتائے کہاں ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکاؤنٹ کی تفصیل۔ اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی 36 کروڑ، نون لیگ 66 کروڑ کے ذرائع نہیں بتا سکی۔ میں چاہتا ہوں الیکشن کمیشن صرف ایک کام تو ہمت کرے نا، ذرا ویب سائٹ کے اوپر ڈال دے سارے پاکستانیوں کے لیے دیکھنے کے لیے کہ تحریک انصاف نے کیا کیا تفصیل جمع کی ہوئی ہے اپنے اکاؤنٹس کی، اور باقی یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کیا تفصیل دی ہوئی ہے۔ لیکن میرے خیال میں اگر کسی کو شک تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ جانبدار ہے، یہ ایک سیاسی حریف ہے، یہ اب ریاستی ادارہ نہیں رہا، یہ ایک سیاسی حریف ہے، یہ پی ڈی ایم کے الائنس کا پارٹنر ہے، ان سب لوگوں کو ضرور میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں جو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے گی جس سے تحریک انصاف کی جو پابندی لگا دی جائے گی، اور آج کے بعد تحریک انصاف کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اور عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو اتنی ہمت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی نہیں ہوئی کہ اتنا کو گھٹیا فیصلہ دے سکیں۔ کوشش انہوں نے بڑی کی ہے، جو انہوں نے آج کیا ہے یہ سپریم کورٹ کی 2017 کی ججمنٹ کی بھی خلاف ورزی ہے، جس کے اندر کہا گیا تھا کہ تمام پارٹیوں کو برابری کی بنیاد پہ آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہم اس کو پٹیشن کر کے چیلنج بھی کر دیں گے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے کہا کہ میرا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، میں نے ہر معاملے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو آگے رکھنا ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ لاڈلوں جیسا سلوک کرنا ہے۔ 36 کروڑ روپے کا ایسا حساب ہے جو پیپلز پارٹی بتا ہی نہیں سکی الیکشن کمیشن کے سامنے کہ اس کے ذرائع کون سے ہیں، یہ پیسہ جمع کروانے والے کون سے لوگ ہیں۔ 66 کروڑ روپیہ نون لیگ نہیں بتا سکی کہ اس کے ذرائع کون سے ہیں، یہ 15 کروڑ 20 کروڑ 5 کروڑ روپے کی رقوم جو ہے وہ کس نے ڈالی ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر اس سارے معاملے کے اندر پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیسز کے اوپر کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ تو میں نے تو ان کو پہلے بھی چیلنج کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کی تو بائسنس اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ فورن فنڈنگ کیس سے متعلق فیصلے پر پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کیا۔ فیصلے سے ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے، اب ثابت کریں گے 16 اکاؤنٹس بھی غیر قانونی نہیں ہیں۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے مخاطب تھے۔ پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ فورن فنڈنگ نہیں ہے۔ آج اس الیکشن کمیشن نے، جس سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں تھی، سچی بات ہے، یہ بھی سارا کچھ کر کے یہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فورن فنڈنگ نہیں تھی۔ جو مرحلہ ہے وہ شروع ہوگا جس میں ہم بتائیں گے کہ یہ 16 اکاؤنٹس بھی لیگل ہیں، ان میں بھی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی سمیت کسی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی فنڈنگ کو عوام سے چھپائے، اور یہ جو اصول ہے یہ تمام جماعتوں پہ لاگو ہوتا ہے۔ نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ثابت ہو گیا ملک کا سب سے بڑا چور کون ہے۔ پی ٹی آئی اور عمران خان اپنے دفاع میں کچھ پیش نہ کر سکے۔ 150 کروڑ روپے ان ذرائع سے حاصل ہوئے جن کی اجازت نہیں۔ دوستوں پر غداری کا الزام لگانے والا ممنوعہ فنڈنگ کا جواب دے وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ آج یہ ثابت ہو گیا کہ اس ملک میں سب سے بڑا چور عمران خان ہے، سب سے بڑی چور جماعت پی ٹی آئی ہے۔ 150 کروڑ روپیہ 150 کروڑ روپیہ عمران خان نے ان ذرائع سے حاصل کیا جو پاکستان کا قانون جس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسروں پر غداری کا الزام لگانے والے
آج ان باتوں کا جواب دیں کہ ہندوستانیوں اور اسرائیلیوں سے فنڈنگ حاصل کر کے وہ کس کا کام کر رہے تھے۔ پاکستان کا قانون ایک غیر ملکی کمپنی سے بھی پیسہ لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کا قانون ایک بھی غیر ملکی شہری سے کوئی رقم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے جو فارم 1 جمع کرایا وہ بھی جعلی ہے، آپ نے جو بیان حلفی دیا وہ جھوٹا ہے۔ نون لیگ کی رہنما مصدق ملک نے چیئرمین پی ٹی آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا ہے 5 سال تک حلف اٹھا کر خلاف قانون کام کرنے والا صادق اور امین ٹھہرا۔ انہوں نے کہا اب عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ چور کون ہے۔ عمران خان نے اپنے دور میں کے الیکٹرک کو خوب نوازا، 16 بین الاقوامی اکاؤنٹس چھپائے گئے۔ پورٹڈ ہیں اور یہ چارلز ہینز والے، رومیتا شیٹی والے، یہ لوکل ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا وہ تصویر خان صاحب کی، وہ تصویر یاد ہے نا جس میں 7 نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اخبار میں ہیڈنگ آ رہی تھی کہ خان نے گارنٹی دی ہے کہ کے الیکٹرک کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ ہو گئے 3 ملین پاؤنڈ پہ تمام معاملات حل ہو گئے۔ پاکستان کے اندر 1 ارب ڈالر کی 250 ارب روپے کی انویسٹمنٹ 3 ملین یا 2 ملین پاؤنڈ میں بیچ دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں چور کون ہے؟ 16 بین الاقوامی اکاؤنٹ چھپائے، وہ ابھی بھی صادق اور امین ہے۔ 5 سال انڈر اوتھ غلط چیزیں لکھ کے سائن کر کے جمع کرواتے رہے، پھر بھی صادق اور امین ہے۔ لیگی رہنما طلال چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان کی ایک جیب میں اسرائیلی اور دوسری میں بھارتی پیسہ ہے، اسی فنڈنگ سے سی پیک کو روکا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر جرم ثابت ہو چکا، سزا کا تعین ہونا باقی ہے۔ وہ لاہور میں گفتگو کر رہے تھے۔ خان صاحب تلاشی کیسے دیتے؟ جیسے بڑے معصوم سے منہ بنا کر کہا کرتے تھے اگر کچھ کیا نہیں تو تلاشی دے کیوں نہیں دیتے؟ خان صاحب تلاشی نہیں دیتے رہے کیونکہ ان کی ایک جیب میں اسرائیلی پیسہ تھا، دوسرے میں بھارتی پیسہ تھا۔ اسی پیسے سے سی پیک رکا ہے، اسی پیسے سے اس پاکستان میں اس طرح کی سیاست کو فروغ ملا ہے، اسی پیسے سے علیمہ باجی کے فلیٹوں سے لے کے خان صاحب کی جیب خرچے تک چلتا رہا ہے۔ جرم ثابت ہو چکا ہے، صرف سزا کا تعین باقی ہے۔ 2 سزائیں تو بالکل صاف سب کو نظر آتی ہیں، تا حیات نااہلی اور جتنے فنڈز استعمال کیے ہیں وہ ریکور کرے گی حکومت پاکستان۔ تیسری عمر قید ہونی ہے یا کوئی اس سے زائد سزا ہونی ہے، صرف اتنا باقی ہے۔ اور خان صاحب اس ملک میں اب یہ نہیں چلے گا۔ اور آپ پہ تو مثال بالکل فٹ آتی ہے، ایک چور اور اوپر سے چتر۔ تذکرہ وزیر اعظم شہباز شریف کا، جن کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں سیلاب کی وجہ سے ہونے والی تباہی ناقابل بیان ہے۔ حکومت کے تمام اداروں نے ریسکیو اور ریلیف کا کام اور تیز کر دیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک متاثرین کی آبادکاری مکمل نہیں ہو جاتی۔ ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں کردار ادا کرنے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی انتظامیہ، NDMA اور افواج پاکستان کے مشکور ہیں۔ انہوں نے قوم سے اپیل کی کہ وہ آگے بڑھیں اور تکلیف میں مبتلا بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ کراچی میں الغفور انڈسٹریل زون کی پری لانچنگ تقریب ہوئی، جس میں صوبائی وزیر سعید غنی اور اہم کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ معروف بلڈر الغفور کی جانب سے الغفور انڈسٹریل زون کا افتتاح کر دیا گیا۔ پری لانچنگ تقریب میں صوبائی وزیر سعید غنی، زبیر موتی والا اور عقیل کریم سمیت دیگر معروف شخصیات شریک ہوئیں۔ الغفور بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے CEO شاہد غفور نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر سعید غنی نے کہا حکومت کی کوشش ہوگی کہ سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کو سہولت فراہم کرے اور ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔